अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से हम अपना आज का इंडिपेंडेंस एवेन्यू लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। जिस जगह बैठकर आज हम बात कर रहे हैं इससे कुछ फासले पर न्यूज़ मीडिया का एक बहुत बड़ा अमरीकी म्यूज़ियम है, जिसकी इमारत की बैरूनी दीवार पर वो 5 आज़ादियाँ दर्ज हैं जो अमरीकी आइन अपने शहरियों को देता है। बात करने, मजहब इख्तियार करने, इकट्ठे होने, पटिशन फाइल करने और सहाफ़ती आज़ादियों का हक। सहाफ़ती आज़ादियों और सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों की बहस दुनिया की हर जमहूरियत में होती है, लेकिन पाकिस्तान में जहां सन 2000 के बाद से अब तक 95 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं, इस बहस ने पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा रंग इख्तियार किया है जिसे इस शोबे के माहिरीन बहुत फिक्रमंदी से देख रहे हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त कितनी आज़ाद, कितनी महफूज और कितनी ज़िम्मेदार है, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स के बहुत मारूफ सहाफ़ी शामिल होंगे। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ जियो न्यूज़ से शामिल हो रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और स्काइप के ज़रिए हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार अहमद साहब। वालेकुम सलाम ताबिंदा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एजाज़ हैदर साहब हमारे साथ हैं, कैपिटल टीवी से इनका ताल्लुक़ है, सीनियर सहाफ़ी हैं और आप अखबारात में इनके कॉलम पढ़ते रहते हैं। ARY न्यूज़ से हमारे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब, कराची से फ़ोन पर हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ। जी ताबिदा, थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैं ARY में नहीं हूं और इस वक्त मैं सिर्फ फ्रीलांस कर रहा हूं। जी, मज़हर अब्बास साहब ARY के साथ नहीं हैं, लेकिन मज़हर अब्बास एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और हमसे आज बात करेंगे कि जो हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, उसके लिए मीडिया कितना ज़िम्मेदार है और अब उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है। बातचीत शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादियों के हवाले से एक अमरीकी तंजीम फ्रीडम हाउस की इस साल की जो रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों में शामिल किया गया है जहां सहाफ़त आज़ाद नहीं है, और ये पहला साल नहीं है जब ऐसा हुआ। इस इदारे की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैरन कार्लिकर से हमारी बात हुई। उन्होंने हमसे क्या कहा, एक बहुत मुख्तसर सा आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। We definitely see, a continued negative picture worldwide this year, and I would say that Pakistan, we currently rated in the not-free category, and that is not significantly going to change for this year. One of the key, problems that we see that is continuing are these physical attacks, the impunity that people are not being punished for the attacks, and also that it's led to, increasing levels of self-censorship. So, basically the situation for Pakistan has not changed in the last year, and is actually, I would say, getting worse even. And there's been a worrying decline in a number of very serious incidents that have raised concern with regard to press freedom. Particularly, I would highlight the attacks and attempted assassinations, basically, of Raza Rumi and then Hamid Mir, and now this sort of attempts to sort of shut down Geo News. So there's definitely been a lot of concern in the last few weeks. इफ्तिखार अहमद साहब, सहाफ़ियों पर हमलावरों का गिरफ्तार ना होना और सहाफ़ियों का सेल्फ सेंसरशिप करना उस सूरत हाल की वजह से, आपके ख्याल में सहाफ़त को सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त किस चीज़ से है? सहाफ़त को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो उसको अपने आप से है। जिस किस्म की सहाफ़त पाकिस्तान में चल रही है, शायद दुनिया में ऐसी सहाफ़त कहीं भी नहीं पाई जाती। हम बहुत ही ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं और हम जो प्राइवेसी है दूसरे आदमी की, उसका एहतराम करने को तैयार नहीं। हम एक तरफा बात करने को अब अहम समझ रहे हैं। रेटिंग का यहाँ पे मुकाबला है और सहाफ़त के नाम पर ऐसी सी चीज़ें देखने को आती हैं जो ना तो हमें इन अदारों में पढ़ाई जाती हैं और ना ही दूसरे ममालिक में वो आप देख सकेंगी उनको। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा क्राइसिस तो खुद अपने अंदर है कि हमारे अंदर कोई गवर्नेंस है ही नहीं, हमारे अंदर कोई रेगुलेटरी सिस्टम है ही नहीं। हमने आज़ादी को जिस तरीके से इस्तेमाल किया उसका नतीजा यही होना जो होता आ रहा है। अलबत्ता इस हवाले से ये बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के कत्ल होने की, वो एक सीरियस मसला है और उस सीरियस मसले के लिए तमाम जो अदारे हैं उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को एक ताकत मिले और सहाफ़ी बेहतर तौर पे उन इलाके से रिपोर्ट कर सकें जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया आप बोलते हो, तो उनको मदद करनी चाहिए। लेकिन अमली तौर पे किसी भी मीडिया हाउस ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको हम कह सकें कि वो ये चाहते हैं कि इन सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट किया जाए। जिस मुल्क में सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से मीडिया हाउसेस के मालिकान का रवैया ये हो और दूसरी तरफ वो आज़ादी सहाफ़त का फ़ायदा उठाकर हर किस्म की बात करना चाहते हो, हर चीज़ पे डिबेट करना चाहते हो, तो ये एक सिचुएशन है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ अब बात करने का मौका आ गया। और हामिद वाला वाक़या जो है
وہ بہت سنجیدہ ہے، کیونکہ اگر حامد کے مالکان کو پتہ تھا کہ وہ اس کو تھریٹ مل رہے ہیں تو وہ تھریٹ نہ تو ہمارے ساتھ شیئر کیے گئے ایز این انسٹیٹیوشن، ایک ادارے کے طور پہ ہمیں کبھی انفارم نہیں کیا گیا کہ حامد کو یہ تھریٹ ہیں. حامد سے ہماری جب بات ہوئی اس نے ذاتی طور پہ تو ہم سے شیئر کیا، لیکن ادارے نے ہمیں نہیں انفارم کیا. یہ صورتحال ہے، ہمیں اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ اداروں کا کیا رول ہے، مالکان کا کیا رول ہونا چاہیے، اور صحافیوں کو کس حد تک اس آزادی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی اعجاز حیدر صاحب آپ کے پاس آؤں گی. آپ یہ بتائیے کہ صحافی کو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ خطرہ کیا اداروں کے اندر جو صف بندی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہے، یا پھر جو ریاستی اور غیر ریاستی عناصر ہیں ان کی وجہ سے؟ کی جو ہے وہ سطحیں مختلف ہیں. ایک تو غیر ریاستی جو عناصر ہیں ان سے تو بالکل خطرہ ہے، اور یہ جو بھی آپ نے فریڈم ہاؤس کی جو خاتون جن کا انٹرویو ہمیں سنایا وہ بنیادی طور پہ سب سے زیادہ خطرہ تو وہیں سے ہے، لیکن اس کے علاوہ ریاستی عناصر سے بھی ہے. اور جو افتخار صاحب نے جو بات کی میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کی وجہ سے یہ جو بیرونی خطرات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک تو مختلف جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی آپس میں جو بزنس رائیولریز ہیں ان کا اظہار ہم نے دیکھا ہے. یہ رضا رومی کے واقعے کے وقت بھی ہوا، لیکن حامد میر کے واقعے کے وقت تو بہت ہی زیادہ ہوا. اور یہ آپ کے ساتھ مظہر عباس صاحب بھی اس پروگرام پہ تشریف رکھتے ہیں، وہ اس بات کو زیادہ وضاحت سے اور صراحت سے بیان کر سکیں گے کیونکہ وہ بہت قریب سے ان معاملات کو دیکھتے رہے ہیں اور اس میں شامل بھی رہے ہیں. لیکن میں نے رضا کے جو پہلا ایکسپریس نیوز پہ حملہ ہوا اس کے بعد، رضا کے حملے کے بعد اور ابھی حامد کے حملے کے بعد یہ میں نے تسلسل سے یہ بات کی ہے کہ جب تک یہ جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان ہیں یہ اپنی بزنس رائیولریز کے چکر سے نہیں نکلتے اور ایک ایسا پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے کہ جہاں پہ ہم ان خطرات کو یہ نہ دیکھیں کہ یہ صرف کسی ایک صحافی یا کسی ایک میڈیا ہاؤس کے خلاف ہے، بلکہ یہ کہ اس کو صحافت کی آزادی پہ حملہ ہم تصور کریں، خواہ وہ غیر ریاستی عناصر کی طرف سے ہو خواہ وہ ریاستی عناصر کی طرف سے ہو. مبینہ طور پہ ان چیزوں کو اس وقت تک درست کیا نہیں جا سکتا. اور ابھی بھی ہم نے حامد کے واقعے کے بعد دیکھا کہ محدود چند جو صحافی تھے ان کے علاوہ کچھ جو چینلز تھے جو رائیول چینلز ہیں جیو کے، اور اس میں جیو کو جو ہے وہ مبرہ نہیں قرار دے رہا اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کی کوریج کیسے کی، لیکن اس سے قطع نظر کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے اس معاملے کو بہت ہی ایک منفی طریقے سے جو ہے وہ سامنے لائے، اور جیو کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں جس بھی حوالے سے ان کی وجہ سے انہوں نے اس تمام معاملے کو ایک بالکل غلط رنگ دے کے پیش کرنے کی کوشش کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ تین سطحیں ہیں، غیر ریاستی عناصر سے جو خطرہ ہے، اس کے علاوہ جو مبینہ طور پہ ریاستی عناصر سے خطرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے جو ایک ڈھانچے میں خرابیاں ہیں اور ساخت میں خرابیاں اور جو دراڑیں ہیں ان سے بھی ہمیں خطرہ ہے ایز ورکنگ جرنلسٹ. مظہر عباس صاحب، جو اعجاز حیدر صاحب کہہ رہے تھے، آپ کے خیال میں جو خطرات ہیں ان کے علاوہ صحافتی آزادی کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہیں، کہاں ختم ہوتی ہیں؟ دیکھیں ابھی جو آپ نے فریڈم ہاؤس کی خاتون کی بات سنائی میں تھوڑا سا اس سے ڈیفر کروں گا. ہمیں آزادی تو اتنی حاصل ہے جتنی شاید امریکہ اور برطانیہ کے بھی پریس کو حاصل نہیں ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ میں جو کنسٹرینز ہیں، جو چیزوں کو ڈسپلن کیا گیا ہے، کچھ پابندیاں ہیں، وہ شاید ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم اس کو فالو کرتے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح کا کوڈ ہے جس کے مطابق ان کو. سیلف سینسرشپ بری چیز نہیں ہوتی کیونکہ سیلف سینسرشپ بیسکلی ایک ایڈیٹوریل ڈیسیجن ہوتا ہے جو آپ کو بعض چیزوں سے روکتا ہے اور بعض چیزیں آپ کو الاؤ کرتا ہے. یہی ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم ہے. اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ شکار ہوئے ہیں، اس کے جو صحافی مارے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا صحافی نہیں تھا جس کو ٹریننگ حاصل ہو. آپ دنیا میں کہیں انٹرینڈ جرنلسٹ کو کانفلکٹ ایریاز میں نہیں بھیجا جاتا. ہمارے یہاں جو لوگ کانفلکٹ ایریاز میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے کراچی ہو، چاہے فاٹا ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ان میں 90% صحافی ایسے ہیں جن کے پاس بالکل بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور وہ ان خطرات سے کھیلتے ہیں بغیر کسی، نہ ان کے پاس کوئی اچھا پیکج ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی انشورنس ہوتی ہے. تو یہ ہماری آزادی کو بہت غلط طریقے سے استعمال کرنے والی بات ہے جو میڈیا ہاؤسز کر رہے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو مجھے فیل ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ کہ کارپوریٹ میڈیا کا کہاں
جہاں پازیٹیو اس کے آسپیکٹس ہیں وہاں سب سے زیادہ نیگیٹو آسپیکٹس اس انسیڈنٹ میں اور اس سے پہلے کچھ انسیڈنٹ میں مجھے نظر آیا کہ ہم کارپوریٹ میڈیا کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں. پچھلے سال اے آر وائی پہ زیارت ریزیڈنسی کا جو قائد اعظم بلوچستان میں ہے اس میں اے آر وائی کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کر دیا گیا. تو اس وقت جو دوسرے چینل تھے جس میں جیو بھی شامل تھا اس نے اس کی مذمت نہیں کی. آج جیو کو غداری کے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوسرے چینل اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ہماری یہاں جو میڈیا رائیولریز ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک کمرشل انٹرسٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی ہوئی ہے اور الٹیمیٹ نقصان سب کا ہوگا. لیکن اس میں صحافی بھی تو اعلیٰ کار بن رہے ہیں نا. صحافی تو وہی میں نے کہا جس طرح افتخار صاحب نے شروع میں کہا کہ آج کی 25-30 سال پہلے کی جو صحافت تھی اس میں بڑا فرق آیا ہے. اس میں جو ہے وہ کبھی بھی صحافی کو آج یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس مرسیڈیز بھی ہونی چاہیے, اس کے پاس وہ کروڑ پتی ہونا چاہیے. پہلے صحافت میں جو لوگ آتے تھے ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اس پیشے میں پیسہ نہیں ہے بہت زیادہ, لیکن وہ اپنی ایک کمٹمنٹ کی وجہ سے آتے تھے. آج جو لوگ آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ اس میں پیسہ بھی ہے. اگر آپ اینکر بن جائیں گے, چاہے آپ کو کچھ آتا ہو یا نہیں آتا ہو, لیکن اگر آپ اینکر بن جائیں گے تو آپ کی تنخواہ کی شروعات ہی لاکھوں سے ہوگی. تو یہ جو ہمارے یہاں ہے کہ کمٹمنٹ نہیں ہے, پروفیشنلزم پیچھے چلا گیا ہے. جو پیشہ وارانہ صحافی تھے, جو پیشے سے عقیدت رکھتے تھے, ان کو ایڈیٹوریل فیصلے کرنے آتے تھے. اور اس کیس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ادارہ جو ہے اگر وہاں کوئی بہتر ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تو شاید یہ غلطی نہیں ہوتی. شاید اے آر وائی میں اگر کوئی بہتر ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا تو زیارت ریزیڈنسی والا واقعہ نہیں ہوتا. چیزیں ہم نہیں جج کر پا رہے, اور ایک ایسے ملک میں جہاں شدید کانفلکٹس ہیں, ایک کانفلکٹ نہیں ہے, کئی کانفلکٹ ہیں. کراچی کا مختلف کانفلکٹ ہے, بلوچستان کا, اور سب جگہ صحافی جو ہے وہ الٹیمیٹ سفررز ہیں, وہی وکٹم ہوتے ہیں کیونکہ ولنریبل ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے, انہی کو وہی شکار بن رہے ہیں. میڈیا ورکر شکار بن رہا ہے. اب تک جو اس سال جو مارے گئے ہیں ان میں کم سے کم 6 ایسے میڈیا ورکرز مارے گئے جن کا تعلق صحافت سے نہیں ہے, یعنی براہ راست وہ صحافی نہیں ہے, لیکن وہ اس میڈیا ٹیم کا حصہ رہے, لیکن وہ شکار ہو گئے. چاہے وہ رضا رومی کا ڈرائیور ہو یا ایکسپریس کے 3 میڈیا ورکرز ہوں. تو ان کی نہ ٹریننگ ہے, نہ ان کے پاس انشورنس ہے, نہ ان کی بہتر تنخواہیں ہیں, اور وہ ایک ایسے شدید جو ہے سچویشن میں آ کے کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ جہاں اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ریولری جو ہے ایک دوسرے کی دشمنی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, یہ آزادی صحافت پہ کڑی ضرب آئے گی, اور جس کو ہم متحد ہو کے نہیں فیس کر پائیں گے. اس لیے کہ ہمارا اس وقت ایم یہ ہے کہ اگر کچھ چینل یہ کیمپین چلا رہے ہوں کہ جیو کو بند ہو جانا چاہیے, تو کل اگر ان کی باری آئے گی تو یہی دوسرے چینل بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے کہ جتنی باڈیز ہیں, جو مالکان کی باڈی ہوں, چاہے ایڈیٹرز کی باڈی ہوں یا براڈ کاسٹرز کی باڈی ہوں, وہ ایک ساتھ بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے, مشترکہ طور پہ کوئی لائے عمل بنانے کو ہی تیار نہیں ہے, جس سے جو چاہے ریاستی عناصر ہوں یا غیر ریاستی عناصر ہوں, ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ آج کا میڈیا ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے, اس کو بہت آرام سے یا تو مارا جا سکتا ہے یا اس کو دبایا جا سکتا ہے. افتخار احمد صاحب آپ کے پاس آؤں گی. ابھی انہوں نے بات کی مظہر عباس صاحب نے کہ ادارے, پہلے ایک ادارے کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو دوسرا اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, پھر دوسرے پر ہوتا ہے تو جو دوسری اس کے اپوزٹ جو ادارے ہیں وہ اس کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک جگہ پر جمع ہی نہیں ہو سکتے. آپ یہ بتائیے کہ صحافتی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا اگر آج دوسرے اداروں کی ذمہ داری ہے تو جس ادارے کے ساتھ یہ حامد میر منسلک تھے اس ادارے کی بھی تو ذمہ داری تھی دوسرے وقتوں میں جس وقت دوسرے اداروں کے ساتھ یہ ہوا. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں ہم اس سے سیکھ تو رہے ہیں. مثلا میں خود آپ اپنی بات کرتا ہوں کہ جو مجھے جب تھرٹ ملا آج سے کچھ روز پہلے, تو سوائے میرے اخبار کے اور میرے ٹیلی ویژن کے کسی اخبار نے اور کسی ٹیلی ویژن نے اس تھرٹ کو نہ لوگوں کو بتایا, نہ میرا پوائنٹ آف ویو بتایا کہ مجھے تھرٹ کیوں مل رہا ہے. حالانکہ میں نے پرائم منسٹر کو بھی اطلاع کی, میں نے چیف منسٹر کو بھی اطلاع کی. اب اس حد تک چیزیں خرابی میں چلی گئی ہیں. یہ وہ جو ہم طالبان کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہمارا طالبان ہے, وہ ان کا طالبان ہے, یہ ہو گیا, یہ ہمارا صحافی ہے, یہ ان کا صحافی ہے. اب پرابلم ہے کہ
जब ऐसा होगा कि हमारा साफ़ी है उनका साफ़ी है तो नताइज को अच्छे नहीं निकलेंगे। रज़ा रूमी के मामले पे अगरचे शायद हमारे न्यूज़ में ऐसा नहीं किया, लेकिन हामिद मीर ने बाकायदा रज़ा रूमी के लिए प्रोग्राम किया था। और लेकिन एक्सप्रेस के मामले में जब एक्सप्रेस के जो है नौजवान निशाना बने गोलियों का, तो वाकई सारे मीडिया को चाहिए था कि एक्सप्रेस का नाम लेके बात की जाती। बदकिस्मती से हम नाम भी लेने को तैयार नहीं। हम कहते हैं निजी टेलीविज़न चैनल, और हम कहते हैं एक मुकामी अखबार के रिपोर्टर को ऐसा हुआ। तो हमारे रवैये में ये जो खराबी आई है, ये जब तक रहेगी इसमें बेहतरी के इम्कानात नहीं। एक बात जो और मैं कहता हूँ वो है ट्रेनिंग की। देखिए, जब तक आपको ट्रेन नहीं किया जाएगा, हमारे सहाफ़ियों को तरबियत नहीं मिलती रहेगी, उनके लिए कोर्सेज नहीं होंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं होंगे, उनको हम एक्सपोज नहीं करेंगे विद अदर थिंग्स, तो ये खराबी भी है कि उनकी सोच बहुत महदूद हो जाएगी और वो किसी के भी हाथों खेल सकते हैं। असल में मीडिया एक बहुत ताकतवर वेपन बन गया, खासतौर पर ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो शख्स भी हमारे लिए अगर किसी तहसील में भी काम करता है तो वो वहाँ के इलेक्टेड आदमी से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जब आप एक आदमी को इतनी ताकत दे देते हैं तो उसकी तरबियत अगर नहीं हुई होगी, अगर उसको पता नहीं होगा कि सहाफ़ी के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना, तो मसाइल तो बढ़ेंगे और मसाइल बिगड़ते रहेंगे। बिल्कुल। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, इस वक्त जबकि एक मीडिया इदारे को बंद करवाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, दूसरे मीडिया इदारों की तरफ से सहाफ़ती जिम्मेदारी क्या बनती है इस वक्त? अभी इफ्तिखार साहब बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि तरबियत की। आप वाशिंगटन में रहती हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ। आप यहाँ नेशनल प्रेस क्लब की बिल्डिंग देखिए, आपको ये पता है कि वो बिल्डिंग की कीमत 50-60 मिलियन से कम नहीं होगी। वो एक अखबारी अदारे ने सहाफ़ियों को तोहफ़तन दी थी, यहाँ ट्रेनिंग भी होती है, बड़ा कुछ होता है। पूरी बिल्डिंग है। प्रेस क्लब तो सिर्फ 2 हिस्सों में है। अनवर साहब, मैं एक बार आपके पास एजाज हैदर साहब आपके पास वापस आपके पास आना चाहूँगी। अगर किसी इदारे के किसी सहाफ़ी पर कोई हमला होता है और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशन है जिसके अंदर आप मौजूद हैं और आपके ही इदारे का कोई और सहाफ़ी आपके सामने बैठा है सेट पर और आप उससे बात कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त आप जिस वक्त एक एंकर के तौर पे, होस्ट के तौर पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, आपको कोई लाइन दी जाती है कि इतना आगे जा सकते हैं, बस यहाँ पर रुक जाना चाहिए, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए? जी, मेरे इदारे में जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसमें तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये मज़हर अब्बास साहब भी आपके साथ हैं, इफ्तिखार साहब भी साथ हैं, ये इस बात के गवाह हैं कि ARY के ऊपर जिस वक्त मामला हुआ मैंने उस पर पूरा प्रोग्राम किया। मेरी मैनेजमेंट की तरफ से मुझे किसी किस्म की उसके ऊपर जो है ना प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह हामिद मीर के इस वाक़े के ऊपर, रज़ा रूमी के वाक़े के ऊपर प्रोग्राम किया। मुझे कभी इसी तरह मैं न्यूज़ वीक पाकिस्तान के लिए लिखता हूँ, मुझे न्यूज़ वीक पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई कलगन मेरे पे नहीं लगाई गई। नहीं, लेकिन ये जो बात जिसमें एक कौमी सलामती के हसास इदारे के ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए, उस वक्त जो एडिटोरियल बोर्ड होगा, जो एडिटोरियल स्टाफ होगा, मैं इफ्तिखार साहब के साथ भी ये वाली बात करूंगी, लेकिन आप ये बताइए कि इस वक्त जिस वक्त ये हो रहा होता है ब्रेकिंग न्यूज़ सिचुएशन के अंदर, क्या बिल्कुल सूरत हाल उस शख्स के हाथ में होती है जो बोल रहा होता है, या उसके पीछे कोई लोग होते हैं जो उसको बता रहे होते हैं कि इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते या इस हद तक जा सकते हैं? देखिए, जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, जो खबरें पढ़ रहे होते हैं, उनका भी एक और मामला है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तजुर्बा कार किस्म के लोग जो है वो न्यूज़ एंकरिंग नहीं करते और आम तौर पे उनकी IFB में उनको फीड किया जाता है कि उन्होंने क्या सवाल पूछने हैं। क्या उसका ताल्लुक जो है वो किसी एडिटोरियल लाइन के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक इस बात से है कि वो नापुख्ता लोग होते हैं। जो सीनियर एंकर्स हैं, जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करते हैं, जो काफ़ी अरसे से सहाफ़त में है, कम से कम मेरा तजुर्बा तो ये नहीं है कि मेरे कान में किसी ने कभी कोई ये बात कही हो कि तुमने ये बात करनी है या ये बात नहीं करनी। तो मैं ये समझता हूँ कि, और दूसरा जो आपके सवाल का हिस्सा है हसाद इदारे के हवाले से, देखिए बात यह है कि इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं। जो जियो ने जो लाइन ली, जब हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से जो बात की गई कि उन्होंने किन खतरात का इजहार किया था, उस हद तक तो बिल्कुल जियो को इस बात का इख्तियार था या किसी भी चैनल को इस बात का इख्तियार था कि वो उसको रिपोर्ट करता। वो सहाफत के बुनियादी जो है ना तकाज़ों के मुताबिक था, लेकिन आगे उसके ऊपर एक एडिटोरियल लाइन लेके सिर्फ कहानी के एक पहलू को आगे बढ़ाना, जो मैं समझता हूँ कि वो जियो से गलती हुई। और मैं ये भी समझता हूँ कि उसके बाद जो मैंने कवरेज देखी है उससे अंदाज़ा यही होता है कि जियो को उस गलती का एहसास भी है। तो इसमें हामिद मीर के ऊपर किसने ये हमला किया,
اس میں مختلف جو ہے وہ پہلو جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور ان کا جو خود بیان آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ بیلنسڈ ہے مقابلتاً اس بیان کے جو کہ اس وقت جیو کی طرف سے چلا تھا جس وقت وہ ابھی ہوش میں نہیں تھے. تو یہ مختلف اس کے جو ایسپیکٹس ہیں ان کو ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھنا ہوگا، اور کسی ایک چیز کو ہمیں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کی طرف جو ہے وہ بیان کی طرف جو ہے وہ جانے سے گریز کرنا پڑے گا. اچھا انور اقبال صاحب، آپ کے پاس آؤں گی. آج این پی آر کے اوپر ایک انٹرویو ہم نے سنا، رضا رومی نے بات کی این پی آر سے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صحافی تب تک محفوظ ہے جب تک وہ ریڈ لائنز عبور نہ کرے. یہ ریڈ لائنز کون طے کرتا ہے؟ پاکستان میں بہت سے ادارے، بہت سے عناصر ایک دوسرے کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. اس وقت ریڈ لائنز پاکستان میں کون کون سی ہیں؟ صحافی کو ان سب کا خیال رکھنا ہے، اور یہ کون طے کر رہا ہے ریڈ لائن؟ اب تو ایک ریڈ لائن نہیں ہے، اب تو چونکہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے. مثلاً طالبان ہیں، طالبان کے بھی کئی گروپ ہیں اور دوسرے ملیٹنٹ گروپس ہیں، اور آپ کوئی بھی ایسی بات کہیں جس سے وہ ناراض ہوں تو آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے. امریکہ میں بھی کوئی ریڈ لائنز ہیں؟ امریکہ میں دیکھیں ریڈ لائنز تو آپ نہیں کہیں گے، لیکن پابندیاں یہاں بھی ہیں. مثلاً یہاں لائبل لاز اور ڈیفیمیشن لاز بہت اسٹرانگ ہیں. اب آپ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہاں اس طرح کسی پہ آپ اٹھ کے الزام لگا دیں. آپ یہاں بڑی سیدھی سی ایک شرط ہے کہ اگر آپ کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کو عدالت میں آپ ثابت کر سکیں. اگر ثابت نہیں کر سکے تو پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. ہمارے یہاں میڈیا میں ایسا نہیں ہے. ورنہ آپ کو میں ایک مثال دوں برطانیہ کی، کہ ہمارے تھے مولانا کوثر نیازی، تو گارڈین اخبار نے ایک خبر دی کہ الذوالفقار کے بنانے والوں میں مولانا کوثر نیازی بھی شامل تھے. وہ لکھنا چاہتے تھے مسعود کوثر نیازی لکھ دیا. انہوں نے کیس کر دیا اس پہ. ان کو اس وقت 1979 میں 1,78,000 پاؤنڈ مل گئے. اور تو اس طرح کی آپ کے یہاں پہ کوئی پابندی ہونی چاہیے کہ آپ جس طرح بالکل جو مرضی آپ کہہ دیں. اور دوسری بات آپ کہہ رہی تھی، وہ جو کہہ رہے تھے افتخار صاحب، ٹریننگ اگر نہیں ہے تو اس میں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ مالکان بھی کچھ چاہتے ہیں کہ ٹریننگ ہو. کبھی کسی نے ایفرٹ کی، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پورا پریس کلب بنا دیا، ایک مالک اخبار کی بلڈنگ تھی وہ. آپ نے کبھی پاکستان میں دیکھا ہے کہ مالکان اخبار اسلام آباد میں پریس کلب جو ڈبوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ کبھی کسی کی طرف سے کوئی کوشش کی کہ کوئی ادارہ بنایا جائے جس میں تربیت کی جائے، جس میں چیزوں کو آگے بڑھایا جائے، پروفیشنلزم لایا جائے؟ ایسی کوئی کوشش نہیں ہوتی ہمارے یہاں. مظہر عباس صاحب، آپ کے پاس واپس آؤں گی. اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ اور حامد میر ہیں، رضا رومی ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جنہیں لوگ جانتے ہیں. بہت سے صحافی ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا، ان کی اتنی بڑی خبریں نہیں بنتی، ان کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی. تو کیا جا سکتا ہے اس وقت؟ صحافت زیادہ ذمہ دار ہو یا صحافی کو زیادہ تحفظ دیا جائے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ فیل ہوا ہے پچھلے 10-15 سال میں کہ جو لوگ چینل نکال رہے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو چینل اس لیے نہیں نکال رہے ہیں کہ انہوں نے صحافت کرنی ہے. وہ چینل اس لیے نکال رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے باقی کاروبار کا تحفظ کرنا ہے. کیونکہ جب آپ میڈیا ٹائکون بن جائیں گے تو آپ کے کاروبار کا تحفظ ہو جائے گا. تو اور ان کی وہ رقم بھی ادھر ہی خرچ ہوتی ہے، وہ میڈیا پہ کم خرچ ہوتی ہے. پاکستان میں اگر یہ کلچر ہے کہ جس وقت آپ لائسنس دیتے ہیں اس وقت، اور اس کو پاکستان جو میڈیا کمیشن بنا تھا جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب کا اور جاوید جبار صاحب کا، اس کمیشن کی رپورٹ اگر امپلیمنٹ کر دی جائے تو یہ بہت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس میں بہت سی بڑی اسٹرانگ ریکمنڈیشنز ہیں لائسنس کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس وقت کہیں پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے. پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں آپ 100-150 چینل افورڈ نہیں کر سکتے. دنیا میں کہیں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ ایک چینل کے ایک میڈیا ہاؤس کے پاس جو ہے وہ 15 چینلز ہیں اور وہ گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمرشل، اس لیے کہ ایک لمیٹڈ مارکیٹ ہے، اس کو گریب کرنے کی ہر میڈیا ہاؤس کوشش کر رہا ہے اور دوسرے میڈیا ہاؤس کو گرانے کی. اس کے پیش نظر اس وقت صحافت نہیں ہے، اس کے پیش نظر کاروبار ہے. اس کاروبار کی خاطر یعنی اگر کوئی صحافی مرتا بھی ہے تو اس کو کھیلا اس طریقے سے جاتا ہے کہ جس سے اس کا کاروبار بڑھ جائے. یہ نہیں کہ اس کی صحافی کی کفالت ہو جائے. یہ کسی کے سامنے نہیں ہوتا. اس کے بعد ایک گروپ کے کئی صحافی مارے گئے ہیں، نہ ان کے گھر والوں کو کوئی لک آفٹر کرتا ہے، نہ اس کے بعد وہ اپنے ادارے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں رویہ ہے اس میں ایسے کاروباری لوگ آ گئے ہیں کہ جو میڈیا کے ذریعے کاروبار کر رہے ہیں.
وہ صحافت نہیں کر رہے. اور اس چیز کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ بڑی خطرناک ہے. اس میں آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ میں ان دی لائن آف ڈیوٹی مارا گیا ہوں یا کسی کاروبار کے بدلے میں مجھے اٹیک کیا گیا ہے, جس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے, جس کا تعلق میری خبر سے نہیں ہے, بس کہ جن کا تعلق اس میڈیا ہاؤس کے کسی کاروبار سے ہے. افتخار احمد صاحب, افتخار احمد صاحب, مظہر اقبال صاحب آپ کے پاس میں واپس آتی ہوں. افتخار احمد صاحب, یہ جو رویہ ہے کارپوریٹ جو انٹرسٹ سب سے سپریم ہو گیا ہے صحافتی اداروں کے اندر, اس ادارے کی جو آپ کے خیال میں جو صحافی ہے جو اس ادارے کے لیے کام کر رہا ہے اور جو مختلف اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس چیز کو جو روش چل رہی ہے اس کو روک لیں کسی طرح سے. اس کو کوئی نہیں روک سکتے صحافی, نہ صحافی اتنے طاقتور ہیں. اور مظہر بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے مالکان کا آپس میں, اگر وہ کاروباری وجوہات کی بنا پر ہے, اس کا بھی شکار ایک صحافی ہو سکتا ہے. دیکھیں, جو آزادی مشرف نے دی ہے اس آزادی کے پیچھے ہم کہتے ہیں یہ ہماری بڑی قربانی ہے, اور مظہر عباس ہم سے سینئر ہیں, یہ کہتے ہیں ان کی بڑی قربانی ہے, بہت جدوجہد کی گئی ہے. جدوجہد اور قربانیاں تھیں ایک اچھی صورتحال کو جنم دینے کے لیے, جہاں پہ کارکنوں کو پیسے صحیح ملیں, ان کو صحت ان کی کو لک آفٹر کیا جا سکے, ان کے بچوں کے مستقبل کو دیکھا جا سکے. یہاں تک آنے کے باوجود ایسی چیزیں نہیں ہیں. کچھ ہاؤسز جو بڑے ہیں وہ تو شاید کچھ فیسلٹیز دے رہے ہوں اپنے کارکنوں کو, باقی جو چینلز ہیں ان میں تو بعض چینل تنخواہیں بھی نہیں دے رہے. جی اعجاز حیدر صاحب, میرے پاس وقت بہت مختصر سا رہ گیا. اعجاز حیدر صاحب, آپ بتائیے اس کو کس طرح کنٹرول, اس کو روکا کس طرح جائے؟ اب یہ سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے یہ ختم کیسے ہوگا؟ نہیں, آپ کس سلسلے کی بات کر رہی ہیں؟ صحافیوں پہ حملے کی یا جو میڈیا ہاؤسز کا جو رسپانس ہے اور جس طرح سے وہ صحافیوں کو اپنا اعلی کار بنا کر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں نقصان صحافت کا ہوگا؟ اس میں تو میں آپ کو بتاؤں جو اب تک مجھے نظر آ رہا ہے اس میں تو صرف یہی ممکن ہے کہ اگر ہم جو صحافی ہیں وہ ایک دن باضابطہ باواز بلند احتجاج اٹھائیں اور کہیں کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اس وقت تک جب تک مالکان جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے اور ایک لائحہ عمل جو ہے وہ طے نہیں کرتے. جی انور اقبال صاحب, کیا آپ کا سوال؟ یہی سوال یہی ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں جو کارپوریٹ جو اپنے بزنس انٹرسٹ کو زیادہ رکھ رہے ہیں آگے, اور جو اس طرح سے صحافیوں کو ان ٹرینڈ صحافیوں کو ایسی جگہوں پہ بھیج بھی دیتے ہیں جہاں بریکنگ نیوز کی ایک اس وقت جنگ چل رہی ہے, ریٹنگ کی دوڑ ہے, اس کے اندر کیا کریں صحافی, کیا کرے اس سب کو اس کے اوپر قابو پانے کے لیے؟ پہلے جس طرح انہوں نے بات کی تھی افتخار صاحب نے, ضرورت ہے ٹریننگ کی, ضرورت ہے پروفیشنلزم کی, اور جس طرح مظہر عباس نے کہا کہ یہ ایک کمرشل وینچر بن گیا ہے صرف, اور اس میں پروفیشن کا کوئی نہیں سوچ رہا ہے کہ کس طرح اس میں صحافتی اقدار کیا ہیں, ان کا تحفظ کیسے کیا جائے, صحافی کا اب جو صحافیوں کو جن صحافیوں پر حملے ہوئے ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا, یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا, نہ جیو بند ہونے لگا, نہ فوج کہیں جاتی ہے, کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہو جائے گا کسی نہ کسی بات پہ, اس کے بعد معاملہ بیٹھ جائے گا اور پھر صحافیوں کو پہلے کی طرح کوئی بھی نہیں پوچھے گا. افتخار احمد صاحب, آپ سے ایک آخری بہت چھوٹا سا مختصر سوال کروں گی. یہ جو آپ نے بات کی تنخواہیں نہیں دی جاتی ہیں کچھ جگہوں کے اوپر, جو صحافی اس سب کے باوجود اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے حملہ ہوتا ہے, اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت مختصر جواب چاہیے مجھے آپ سے. بہت برا مستقبل ہے. ہمارے یونیورسٹیوں میں جن بچوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے ان کے لیے کوئی جابز نہیں آگے ہوں گی. جو موجودہ صحافی ہیں ان کو کچھ جگہ پہ تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اب بریکنگ نیوز کے چکر میں ان کو ڈال دیا گیا ہے, پتہ ہے نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے. جس طریقے سے بریکنگ نیوز وہ دے رہے ہوتے ہیں, اگر آپ سن لیں اور دیکھ لیں تو پھر میں آپ سے افتخار احمد صاحب, اعجاز حیدر صاحب, مظہر عباس صاحب اور انور اقبال صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. یہ بحث بہت طویل ہے اور ہوتی رہے